Assalamu alaikum class. Today we're starting with our lecture number 27, which deals with the project which we have developed around the course. This particular project is a sample project which tries to apply all the possible areas which we have tried to cover in this course. So this course, this particular project is going to sort of एक capstone सा है, एक कंक्लूड करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है. इसके दो पार्ट्स हैं. दोनों में बेसिकली जो फोकस है वो ना सिर्फ ये कि जो हम लोगों ने सीखा है उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म में हम देखें, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको SPSS में भी इसको रन करके देखें, इसके रिज़ल्ट्स को भी देखें. तो ये अगेन सॉर्ट ऑफ जो हम लोगों ने मोर और लेस जो कवर किया है उसको किसी तरह से उन सारे एरियाज़ को इनकैप्सुलेट करके इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है. तो ये एक रिवीजन भी है एक तरह की. तो आपसे इस वक्त जो है जो हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी उससे थोड़ी सी ये नई चीज़ें हैं जिसमें हम बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट को एक सिनेरियो के बेस पे हम डिवाइस कर रहे हैं कि सपोज़ कि हमारे पास जो भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है उसमें हम लोगों ने आमतौर पर जो भी होता है उसमें हम लोगों ने एक सर्टन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया होता है. इफ़ यू रिमेंबर दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ विद कि हमारी जो एक रिसर्च की जाती है उसमें जनरली हम एक प्रॉब्लम होती है उसको हम एड्रेस करना चाह रहे होते हैं और उसमें फिर हम एड्रेस इसलिए करना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम की कुछ इंपॉर्टेंस है. उसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो उस रिसर्च की जो रिज़ल्ट में जो फाइंडिंग्स होंगी उसकी सर्टेन इंपॉर्टेंस है, उसकी सर्टेन इम्प्लिकेशंस है. तो जो भी हम रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो वो किसी न किसी एक इशू को एड्रेस कर रही होती है ताकि उसका सलूशन निकले और सलूशन के बाद उसके सलूशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी लेवल पे कोई इदारा एकेडमिकली और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखे. तो जनरली ऐसा होता है. तो उसमें हम जब कोई प्रॉब्लम में नज़र आती है उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है. हम ये भी देखते हैं कि अगर पहले से कोई रिसर्च हुई है तो अगर वो हमारे उस जो ज़रूरत है जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उसको फुलफ़िल कर रही है तो फिर रिसर्च आगे करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर कोई गैप रह जाता है जिसको हम पर्टिकुलरली एड्रेस करना चाहते हैं तो उसको भी हम फिर अपने रिसर्च के अंदर उसको एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि जी ये हमारी जो रिसर्च है पर्टिकुलर रिसर्च है ये इस प्रॉब्लम को जो इस गैप को जो है वो फुलफ़िल भी करेगी, इसको कंप्लीट करेगी और अदरवाइज़ जो है साइंटिफिक कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी या जो प्रैक्टिकल कम्युनिटी है उसके लिए यूज़फुल भी होगी. वंस जो हमारी प्रॉब्लम के हम गैप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर अपने रिसर्च के सर्टन ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को फिर हम ले के आगे अपनी पर्टिकुलरली अपनी जो रिसर्च है उसके रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं और रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं. और इसके बाद बेसिकली हम देखते हैं कि आपके पास क्या जो लिटरेचर है वो सपोर्टिंग है जो उसको जो हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. उसके बाद बेसिस पे हम फिर अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद बेसिकली हम अपनी जो है मेथोडोलॉजी डिफ़ाइन करते हैं. तो ये चीज़ें हमारी बेसिकली जो हम लोगों ने कवर की हैं ये सब चीज़ें आज हम इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे और एट दी एंड फिर हम एक डमी डेटा लेके उसके ऊपर हम सर्टन SPSS का डेटा का एनालिसिस भी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद से कि लेट्स से अगर हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो है नॉलेज जो है आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो अपने नॉलेज को शेयर कम करते हैं. तो हम बेसिकली कंसर्न ये हैं कि अगर हमारी एक मैनेजर या एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो ये देखना चाहता है कि क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज जो है वो शेयर नहीं हो रहा, क्या किसकी वजह से लोग नॉलेज अपना जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपने जो कोलीग्स से जूनियर्स से जो है वो क्यों नहीं वो शेयर कर रहे. और ये एक इशू है जिसको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं बेसिकली. सो तो आपका प्रॉब्लम रिसर्च एरिया इस केस में आपका नॉलेज है और प्रोजेक्ट्स का नॉलेज जो है दिस इज़ व्हाट यू आर फोकस्ड एट. और जो इशू जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं
وہ اپنے نالج کو شیئر نہیں کر رہے. تو جو اس وقت جو پرابلم آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آرگنائزیشن میں وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک مینیجر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجر سینئر پروجیکٹ مینیجرز ہیں جو اپنے ایریا میں ان کی سرٹن ایکسپرٹیز ہیں, وہ سم ہاؤ اپنے ایکسپرٹیز کو اپنے جو جونیئرز ہیں ان تک نہیں اس کو کنورٹ کر رہے. تو یہ ایک ایشو ہے. ایشو اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی امپورٹنس سے وہ سمجھتا ہے کہ اگر جو نالج ہے وہ اگر ٹرانسفر ہو جائے تو بیسکلی کیا ہوگا کہ آپ کی جو ری انوینٹنگ ہے, جو جونیئر ہیں وہ دوبارہ ایکسپیرینس نہیں کریں گے اس چیز کو, وہ پرانے ایکسپیرینس کے بیس پہ اگلے جو پروجیکٹ جس پہ وہ کام کر رہے ہیں اس ایکسپیرینس کو بیس پہ وہ اپنے ایگزسٹنگ جو نئے پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کریں گے اور بہتر کام کریں گے, کیونکہ آلریڈی جو پریویس ایکسپیرینس ہے اگر وہ شیئر ہو جائے تو آپ کی جو غلطیاں ہیں پہلے ہوئی ان سے بچ جائیں گے. اسی طرح اگر آپ کے مینیجرز جو سینئر پروجیکٹ مینیجرز ہیں وہ اگر آپ کے جونیئرس کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے ایکسپرٹیز, اپنے ایکسپیرینسز, پروفیشنل ایکسپیرینسز جو ہے شیئر کریں گے اباؤٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس, تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ٹریننگ ہے جو آپ کے جونیئرس کی وہ آپ کو ہوگی, اور اس میں جو جنرلی آپ کو ملینز آف روپیز آپ اسپینڈ کرتے ہیں فور ٹریننگ, وہ اس کی آپ کو سیونگ بھی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ جنرلی اگر آپ کہیں جا کے لیتے ہیں آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن تو وہاں پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح اس کا فائدہ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ جنیرک سی بنائی ہوتی ہے, جنرل سی بنائی ہوتی ہے. تو اگر یہ آرگنائزیشن کے اندر ہی کوئی ایسا کوئی پروسیس ڈیولپ کر لیا جائے جس سے اپنے ایکسپرٹس جو ہیں جو آپ ہی کے آرگنائزیشن کے ایکسپرٹس ہیں اپنی ہی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو کمبائن کر کے اپنے جو جونیئرس کو ان کو اگر وہ ٹرین کریں, ان کو اگر وہ اپنا نالج کو ٹرانسفر کریں تو یہ زیادہ یوزفل ہے اور آپ کے لیے بینیفیشیل بھی ہے, کاسٹ وائز بھی آپ کو مور افیکٹو ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنس ہے. اسی طرح اور امپورٹنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جو اس میں اگر کوئی سینئر مینیجر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس پیچھے ایک ٹیئر لیفٹ جو ہے, پچھلے لوور ٹیئر میں لوگ ایسے ہیں جو ایگزسٹنگ جن پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے تھے ان کو وہ کنٹینیو کر سکیں. تو اس طرح کے بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آپ کے نظر آتے ہیں. تو ہم نے پہلے ایکچولی اسٹارٹ کیا یہ لیا کہ ہم نے پرابلم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ اسٹارٹ وہاں سے لیتے ہیں, اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو کی امپورٹنس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی اگر ریسرچ ہم جب کرنے جا رہے ہیں اگر اس کی افادیت نہیں ہے, اس کی امپورٹنس نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس ریسرچ کرنے کا کوئی یوز نہیں ہے. تو اگین جو بھی ریسرچ ٹاسک آپ لیں گے اس کیس میں آپ نے جو لینا ہے اس میں بیسکلی یو نیڈ ٹو آلسو تھنک اباؤٹ دی ایشوز کہ ویئر از اٹ, کہ جہاں پہ یہاں پہ آپ کی آرگنائزیشن کو اس سے فائدہ ہوگا, اس ریسرچ سے فائدہ ہوگا. تو یہ کچھ میں نے جو فائدے بتائے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر اس سینیریو کے اندر اپلائی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے سینیریو جو وہ یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سینئر پروجیکٹ مینیجر جو ہیں وہ نالج شیئر اس طرح نہیں کرتے اور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈفرینٹ اس کی امپورٹنسز ہیں جو میں نے آپ کو ابھی ڈسکس کی. اب آپ جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں اگین ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ریسرچ اس چیز کے اوپر کریں جس پہ پہلے ریسرچ نہ ہوئی ہو یا جس میں آپ کے پاس پرٹیکولرلی کوئی جو ہے آپ کا ایویڈنس ڈیٹا یا اس چیز کی نہ پہنچا ہو. تو وہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ریسرچ پہلے ہوئی ہے ایک پرٹیکولر ایریا پہ ٹاپک کے اوپر اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ڈپلیکیشن ہوگی تو پھر اس کا بھی اس کا فائدہ نہیں رہتا. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا گیپ کیا ہے, واٹ از دا گیپ جس کی وجہ سے آپ ریسرچ یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا گیپ وچ از بیسکلی آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو آپ کا لٹریچر اویلیبل ہے اس میں سچ ایز کہ دا نمبر آف ریسرچز جو ہے جنہوں نے کنڈکٹ کی ہے لیٹس سے اس پرٹیکولر ایریا میں انہوں نے کافی جو ہے ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو افیکٹ کرتے ہیں نالج شیئرنگ کے اوپر.
تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، اور اس میں پھر آپ ریفرنسز دیتے ہیں کہ فلاں ریسرچ میں یہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کن کن جگہوں پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، کہاں کہاں ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی، وہ چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے تھرو دا گیپ. تو گیپ میں اگر آپ ایسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جہاں پہ کچھ ریسرچز نہیں ہوئی ہوئی، تو پھر وہ آپ کی ایک جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے کہ آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ ود دی پرابلم ہے، پرابلم کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یا پریکٹیکلی یا اکیڈیمکلی، اور پھر اس میں گیپ کیا ہے، اگر وہ کیوں گیپ سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ پہلے کا کیا کام ہوا ہے، اور آپ نے جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کس پرٹیکولر ایریا میں کر رہے ہیں جہاں پہ پہلے کسی نے نہیں کیا ہوا. تو لیٹس سے آپ کہتے ہیں کہ ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں نالج شیئرنگ کے اوپر، اور مختلف ریسرچز نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انفلوئنس کرتی ہیں نالج شیئرنگ کے اوپر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے امنگ دیم سم آلسو ہیو ایکسپلورڈ دا نالج شیئرنگ فرام دا کوگنیٹو لیول پہ بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے، اور اس کے آپ ریفرنسز وغیرہ دے دیتے ہیں کہ کس نے کس طرح کی ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں. پھر کیا آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں ٹو دی ڈائریکشن کے بٹ جسٹ one of the studies had focused knowledge sharing from the project management aspect. تو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایریا پہ ریسرچ نالج شیئرنگ کے اوپر، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ مینیجرس کے اسپیکٹ سے کہ وہ نالج شیئر کرتے ہیں کہ نہیں شیئر کرتے ہیں، اس پہ شاید ایک آدھ ہی کوئی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی پتہ نہیں جو ہاں ہوئی ہوئی ہے. اس میں اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ ایریا جو ہے وہ ریکمینڈ کیا اس نے کہ یہ ایریا بھی بالکل نیا ہے، اور اس میں مزید جو ریسرچ ہونے کی چاہیے، اس میں مزید اس کے اسپیکٹس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں سے آپ کی جو جسٹیفیکیشن بن رہی ہوتی ہے آپ کی ریسرچ کی، تو یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پرابلم یہ ہو رہی ہے، اس کے فائدے اگر اس کو ریزالو کیا جائے گا تو اس کے فائدے یہ ہیں، اور پریویس ریسرچز جو ہوئی ہوئی ہیں اس ایریا میں وہ کہاں کہاں ہوئی ہوئی ہیں اور کہاں پہ نہیں ہوئی ہوئی، تاکہ آپ کہیں کہ جی میری ریسرچ جو ہے اس پرٹیکولر گیپ کو فلفل کرے گی. جیسے کہ اس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نالج شیئرنگ پہ بہت سارا کام ہوا ہے اور مختلف اسپیکٹ سے وہ اور کیا گیا ہوا ہے اس کے اوپر، لیکن پروجیکٹ مینیجر کے کانٹیکٹ سے، پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکٹ سے نالج شیئرنگ کو پرٹیکولرلی اسٹڈی نہیں کیا گیا. اور فلاں ریسرچ میں جو کہ ایک ہی ملی ہمیں، جب ہم نے سروے کیا اپنے لٹریچر کو سرچ کیا نیٹ کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ہے پروجیکٹ مینیجرز کا نالج شیئرنگ کے اوپر شاید ہی کوئی ایک آدھ پیپر ہے، اور ان میں سے جس پیپر میں ریسرچ پیپر ہوا ہے اس میں کسی نے کہا ہے کہ اس کو اس میں مزید آپ کرنا چاہیے، وہ پبلشڈ ہے، اور وہ ایکسپرٹ جو جس نے اس ریسرچ کی اس نے کہا کہ جی ان ایریاز میں مزید ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ وہاں سے اپنی کیو لے کے وہاں سے آپ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ جسٹیفیکیشن ہے میری اپنی ریسرچ کی کیونکہ آپ نے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو آپ لوکنگ ایٹ دی گیپ، لوکنگ ایٹ دی امپورٹنس، لوکنگ ایٹ دی پرابلم، آپ کیا کرتے ہیں اپنی ریسرچ کے سرٹن آبجیکٹیو بناتے ہیں. تو اس کے آبجیکٹیو جیسے یہ بنے کہ ٹو ڈیولپ اس پرٹیکولر کیس میں ٹو ڈیولپ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ ایز ٹو ہاؤ نالج شیئرنگ بیہیویئر از فارمڈ. تو یہ آپ کا مین آبجیکٹیو ایک یہ ہے کہ آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو آپ چاہتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے نالج شیئرنگ بیہیویئر فارم کیسے ہوتا ہے، کیسے ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک لیٹ سے آپ نے ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کیا جس میں گیپ ہے، جس میں پہلے ریسرچ نہیں ہوئی. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو نالج شیئرنگ کا جو تھنکنگ ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. یہ لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ گیپ رہ گیا ہے جو پریویس ریسرچز میں جو ہے نہیں کور کیا ہوا، اور یہ آپ کی ریسرچ جو ہے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی. کیونکہ نالج شیئرنگ بائی دی پروجیکٹس اور پروجیکٹ مینیجرز جو ہے ود جونیئرز، یہ بھی ایک گیپ ہو سکتا ہے. اور اگین اس کی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نالج شیئر کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک گیپ ہو سکتا ہے اگر اس پہ لٹریچر نہیں مل رہا. یا اس پرٹیکولر کیس میں جو ہم اس میں سینیریو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کی تھنکنگ ہے، کیوں کچھ لوگ جو ہے نالج شیئر کرتے ہیں، ان کی کیا کوگنیٹو تھنکنگ کیا ہے، ان کی مینٹل پروسیس کیا ہے جس کی وجہ سے جو انفلوئنس کرتا ہے ان کی نالج شیئرنگ کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے یہ ایک گیپ ہے جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں تھرو دی کوگنیٹو مینٹل پروسیس آف انٹینشن فارمیشن سے ہم اپنی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مختلف ڈیموگرافک فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے
नॉलेज शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये लेट्स से अगर हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए अपने और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने हम रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर कि ये चीज़ें, ये सवाल है हमारी रिसर्च के जिसका हमने आंसर चाहिए। तो हम बेसिकली क्या स्टार्ट किया, हमने कहा कि जी ये इशू है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ये गैप है, और हम अपने इस गैप को फिल करेंगे थ्रू टेकिंग अप रिसर्च, जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम कॉग्निटिव लेवल पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और क्या इसमें जो मुख्तलिफ फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते। ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है। इसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं अपने इनटू रिसर्च क्वेश्चंस, जिनमें से एक रिसर्च क्वेश्चन ये हो सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डज एटीट्यूड इन्फ्लुएंस द इंटेंशंस फॉर शेयरिंग नॉलेज। तो हम क्योंकि हम कॉग्निटिव लेवल पे चले गए, इंटरनल माइंड के अंदर जो सोच है जिस तरह डेवलप हो रही है उसके ऊपर चले गए, तो उसमें से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि हमें लिटरेचर में पता चलता है कि कॉग्निटिव लेवल पे जो अगर हमने जाना है तो हमें एटीट्यूड को स्टडी करना पड़ेगा। कॉग्निटिव लेवल पे अगर हमने जाना है तो हमें लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। ये कहता है कि कॉग्निटिव लेवल पे पता चलता है कि ये लेट्स से ये दो फैक्टर्स हैं जो आपकी थिंकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपका एटीट्यूड और आपका लेट्स से जो नॉर्म्स हैं, जो रूटीन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम वर्ड्स हैं। एटीट्यूड जो है वो आपका एक सर्टन चीज़ की तरफ सर्टन बिलीफ है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये आपका सर्टन बिलीफ है। तो इस केस में अगर हम देखना चाह रहे हैं नॉलेज शेयर करने की बात और शेयरिंग की बात है, नॉलेज शेयरिंग के बारे में आपका क्या बिलीफ है, तो हमारा जो बिलीफ है वो हमारा एटीट्यूड फॉर्म, उससे हमारा एटीट्यूड बनता है टुवर्ड्स दैट थिंग। और इसी तरह क्या जनरली नॉर्म क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिधर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग के बारे में जनरल क्या नॉर्म है, क्या लोग सारे वहाँ पे जनरल प्रैक्टिस ये है कि सब अपने जो काम करते हैं छुपा के रखते हैं, लोगों से शेयर करते हैं कि नहीं करते, या थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, क्या माहौल है, क्या माहौल है जिस जो माहौल है आपका वो भी असरअंदाज करता है आपके सोच के ऊपर, आपकी सोच टू इस पर्टिकुलर इशू की जो सोच है, सोच ऑफ शेयरिंग नॉलेज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो हमारा जो इस सिनेरियो के अंदर जो इशू है उसको हम अगर अब कॉग्निटिव लेवल पे जाके सोचें तो पता चलता है, और लिटरेचर में पता चलता है कि हमें एटीट्यूड को स्टडी करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्टिव नॉर्म। तो इसलिए हम अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बनाते हैं कॉग्निटिव लेवल के लिए वो ये बनाते हैं कि हमारा एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारी इंटेंशंस के ऊपर, इंटेंशंस बेसिकली आपकी नीयतों के ऊपर। तो जब आपकी अगेन थ्योरी हमें बताती है, जो लिटरेचर जब हमने पढ़ा उसमें हमें ये पता चलता है कि जी इंटेंशन जो है, एटीट्यूड जो है इन्फ्लुएंस करता है इंटेंशंस के ऊपर, और इंटेंशन जो है वो बिहेवियर में कन्वर्ट होती हैं। तो आप कहते हैं कि मैं स्टडी में ये देखना चाहता हूँ कि एटीट्यूड जो है वो इंटेंशंस को जो है इन्फ्लुएंस करता है। क्या सब्जेक्टिव नॉर्म्स या नॉर्म्स जो हैं पर्टिकुलरली वो आपके जो नॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या आपके जो है इंटेंशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर ये भी आप देखना चाहते हैं कि क्या जो है एटीट्यूड, जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, जो है लिटरेचर से हमें पता चलता है कि नॉर्म्स जो हैं वो आपके एक तो डायरेक्टली आपके इंटेंशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन साथ साथ वो आपके जो है एटीट्यूड के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम कहते हैं कि डज एटीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट नॉलेज मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड इंटेंशंस। तो ये तो हमारे पास स्ट्रेट क्वेश्चंस आ गए। हम कहते हैं कि एटीट्यूड जो है वो किस पे इन्फ्लुएंस करता है, हम ये देखना चाहते हैं किस पे, शेयरिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, इंटेंशंस टू शेयर के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, और सब्जेक्टिव नॉर्म जो हैं वो इंटेंशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मीडिएट की अगर आप याद हो तो हम जब मीडिएट हो रहा होता है कोई वेरिएबल तो वो क्या करता है, वो इन बिटवीन आ रहा होता है। तो हम कहते हैं सब्जेक्टिव या हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव नॉर्म जो हैं वो एटीट्यूड फॉर्मुलेट करते हैं, और एटीट्यूड जो है आगे जाके फिर इंटेंशंस को फॉर्मुलेट करता है। तो ये भी एक और चीज़ है जो हमें थ्योरी से पता चली, और हम उसको देखना, टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या सब्जेक्टिव नॉर्म एटीट्यूड को फॉर्मुलेट करते हैं और एटीट्यूड जो है वो इंटेंशंस को फॉर्मुलेट करता है कि नहीं करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि
آپ کی یہ جو ہے ایک ہمارا ریسرچ کوشچن یہ ہے کہ ہم اس چیز کو اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک اور اسپیسیفک ریسرچ کوشچن ہمارا یہ لیٹس سے بن سکتا ہے کہ از دیر اے ڈفرنس بٹوین دی انٹینشن ٹو شیئر پروجیکٹ نالج اینڈ دی جینڈر. ٹھیک ہے, کیا ہمارا کوشچن ہے کہ کیا ڈیموگرافک ویریبلس کو جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ان میں سے کیا جینڈر وائز کوئی ایشو آ سکتا ہے ان ٹرمز آف انٹینشنس ٹو شیئر میں؟ کیا خواتین زیادہ کھلے طریقے سے اپنے نالج کو شیئر کرتی ہیں کہ مرد اپنے تو یہ بھی ایک ایشو ہے جس کو ہم لیٹ سے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں ہمارے آبجیکٹیوز میں سے, کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ ڈیموگرافک ویریبلس کے تھرو بھی ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ انٹینشنس کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے. تو ان میں سے ایک ڈیموگرافک کویشچن وہ یہ ہے کہ کیا جینڈر کے بیس کے اوپر انٹینشنس کا جو ہے وہ کوئی ڈفرینس ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل, اور اس کے علاوہ جو مختلف اور ڈیموگرافکس ہیں ان کے اوپر بھی آپ کا اسپیسیفک کویشچن بن سکتے ہیں. تو اب آپ نے جو بات امپورٹنٹ نوٹ کرنی ہے جو آپ نے وہ یہ کہ ہم نے اسٹارٹ اگین کہاں سے کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایشو ہے, یہ اس کی امپورٹنس ہے, یہ لٹریچر میں لکھا ہوا ہے اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر, اور اس میں کس کے بارے میں جو ہے نئی انفارمیشن یا وہاں پہ ہے بہت تھوڑی ہے جس میں مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ نے گیپ آئیڈینٹیفائی کر دیا. اسی سے آپ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ آپ ریسرچ کیوں کریں, امپورٹنس کے بعد آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے اگر نہیں ہوئی تو اب ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اپنی کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ جو گیپ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے اپنے آبجیکٹیوس کو ان لائن اس میں لے کے آنا ہے کہ اس گیپ کو فلفل کر رہا ہو. اور اس میں اگین اسپیسیفکلی ہم نے کہا گیپ میں کہا کہ ہمارے پاس ہم جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ مینیجرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھنا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو اگین اس میں سے اگر ہم کہیں تو آپ کا تو ڈیولپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ شیئرنگ بہیویئر از فارمڈ, اس کو اگر تھوڑا سا اور کریکٹ کریں بہتر طور پہ تو یہاں پہ ہم کہیں گے, یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے, ہمیں یہاں پہ کہنا چاہیے فارمڈ in the project managers ٹھیک ہے. یہ ہمارا اگین وہ جو ہمارا گیپ آئیڈینٹیفائی کیا تھا ہم نے آبجیکٹیوس کو اس گیپ کے ان لائن لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ اس کے جو سب آبجیکٹیوز ہیں وہ بیسکلی ان لائن ہوں گے آف دا مین پروجیکٹ. تو وی آر فوکسڈ آن دا پروجیکٹ مینیجرز. تو گوئنگ بیک ٹو دی سو فارمڈ ان دی پروجیکٹ مینیجرز کی بات ہم کر رہے ہیں, تو ہم وہ جو گیپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ ہم اپنے آبجیکٹیوس کے اندر اس کو جو ہے کور کریں گے, اور آگے جتنے بھی سوال ہیں جو ہمارے ہیں اگر دیکھیں تو وہ سارے کے سارے اس پرٹیکولر گیپ سے ہی ریلیٹڈ ہیں, بیکاز ٹاکنگ اباؤٹ پروجیکٹس کا نالج, پروجیکٹس کے نالج کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بھی پروجیکٹس کی نالج کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارا جو اس سٹیج پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو بنائے اور آبجیکٹیو کے آگے ہم نے سرٹن کویشچنز بنائے. آبجیکٹیوز کے بعد جو کویشچن بنائے جاتے ہیں الٹیمیٹلی یہ کویشچن جب بن جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کویشچنز کو پھر آنسر ہم ان کا تلاش کرتے ہیں تھرو آور ریسرچ, اینڈ پھر جب آنسرز مل جاتے ہیں تو پھر اس کے بیسس کے اوپر ہم پھر سرٹن انالیسس بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ کے جنرل کویشچنز فارمولیٹ کرتے ہیں تو پھر جنرلی جب آپ ایک کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ ریسرچ پیپر کے اندر پھر آپ بیسکلی آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں ان سبجیکٹس کو ذرا سلائٹلی ان مور ڈیٹیل کہ سچ ایز کہ آپ کا جو ہے وہ نالج کیا ہے, پروجیکٹ کیا ہے, رول آف پروجیکٹ مینیجرز کیا ہے. یہ جو پورشن آپ کا انٹروڈکشن ہے اس میں آپ نے بیسکلی ان چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے. بیہیویئر اینڈ انٹینشنس کیونکہ اس میں ہم فوکس کر رہے ہیں اس پہ آپ فوکس کریں, انٹینشنس فارمیشن کے اوپر بات کریں, اور ریزن تھیوری آف ریزن ایکشن یہ بیسکلی جو جس تھیوری کی میں بتا رہا ہوں جس کی سے ہمیں پتہ چلا کہ انٹینشنس جو ہیں وہ فارمولیٹ ہوتی ہیں بیکاز آف ایٹیٹیوڈ اینڈ نارمز. تو یہ اس تھیوری کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن کے پورشن میں آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی بیسکلی جو گیپ ہے وہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, اور آئیڈینٹیفائی کرنے
کے بعد جو آپ کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے وہ اس گیپ کو فلفل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جو پورشن ہے آپ کا انٹروڈکشن, اس میں بیسکلی آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ سرٹن بیک گراؤنڈ انفارمیشن کو آپ الیبوریٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے کچھ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی, آپ سے ڈسکس کی. اسی طرح آپ اپنے انٹروڈکشن پورشن میں اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ریڈر ہے اس کو اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن سمجھ آ جائے کہ نالج کیا چیز ہے, پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, پروجیکٹ مینیجر کے رول کیا ہوتے ہیں, یا اسپیسیفک ایکسپیرینس آف پروجیکٹ ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو لیٹس سے اگر کسی آپ کے پروجیکٹ مینیجر جو ہیں فار ون آپ کے پاس لیٹس سے آئی ٹی کے پروجیکٹس ہیں, ایک سرٹن پروجیکٹ سینئر پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ لیٹس سے آپ کی ویب بیسڈ جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ اس کی لیٹس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موبائل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ایپس جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے اوپر اس کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے, یہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وائل ورکنگ ان یور آرگنائزیشن. تو ہم ان جتنے بھی چیزیں ہیں جو کانسیپٹس ہیں ان کو ہم اپنے انٹروڈکشن والے پورشن میں ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ جو ریڈر ہے جو آگے والے پورشن میں جب ہم جائیں تو ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو کہ کیا ہے, کیا بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تھیوری آف ریزنڈ ایکشن کو اگر ہم الیبوریٹ کریں تو تھیوری آف ریزنڈ ایکشن وہی ہے جو ہم لوگوں نے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ ٹو شیئرنگ جو نالج ہے وہ آپ کا لیٹس سے اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے کس کو, انٹینشن ٹو شیئر نالج, اور سبجیکٹیو نارم جو ہے وہ بھی انفلوئنس کرتا ہے انٹینشن ٹو شیئر نالج. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں تھوڑی سی اور الیبوریٹ بتاتا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹیو نارم ہے وہ آپ کا کس پہ بیس کرتا ہے, وہ آپ کے نارمیٹیو بلیف پہ اور موٹیویشن ٹو کمپلائی. یہ دو اس کے اور ویریبلز ہیں, سب ویریبلز نہیں بلکہ یہ ایکچولی دو سب ڈائمینشنز ہیں, یا جو آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کا جو کانسیپٹ ہے سبجیکٹیو نارم اس کو میئر کرنا ہو تو اس کے دو سب ڈائمینشنز ہیں, ایک یہ ہے نارمیٹیو بلیف ہے اور دوسرا موٹیویشن ٹو کمپلائی ہے. تو یہ آپ کو تھیوری آف ریزنڈ ایکشن جب دیکھتے ہیں تو وہ بیسکلی اس طرح کی کوئی چیز بتاتی ہے. یہ کمپلیٹلی تو نہیں ہے تھیوری آف ریزنڈ ایکشن کا ماڈل, یہ پارشل سا ماڈل میں نے ڈرا کیا ہوا ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن پورشن میں جو آپ کا ہے جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو اس پرٹیکولر جو بھی آپ کے کانسیپٹس یوز ہو رہے ہیں انٹروڈکشن پورشن میں آپ ان کو کور کرتے ہیں. تو اب بات یہ چلی کہ آپ نے امپورٹنس بتا دی, آپ نے جو ہے آپ نے پرابلم بتا دی, امپورٹنس بتا دی, گیپ بتا دیا, انٹروڈیوس کر دیا اس سبجیکٹ کو, اپنے آبجیکٹیوز ریسرچ آبجیکٹیوز کو آپ نے بتا دیا, اور اب آپ جو ہے ریسرچ کوشچنز بنا دیے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کیا کرتے ہیں اپنے جو لٹریچر ہے اس کو اور ڈیٹیل میں آپ جو ہے وہ اسپیسیفائی بتاتے ہیں کہ جو پریویس ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں وہ کیا کیا ریسرچ ہوئی ہوئی ہیں, سچ ایز کہ جو آپ کے لیٹس سے آپ کی جو پریویس ریسرچز ہیں انہوں نے نالج شیئرنگ کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے اس میں, جیسے اور انہیں سرٹن آتھرز جو ہیں ان کے ریفرنسز کے ساتھ جو انہوں نے فائنڈنگس کی ہوئی ہیں اس کو بتاتے ہیں, جیسے کہ نالج شیئرنگ کین بی ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس آف کنویئنگ نالج فرام اے پرسن ٹو اندر, اور آلسو ٹو کلیکٹ شیئر نالج تھرو انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی. یہ ڈیفینیشن ہاوی سوئی کی ہے 2003 کی. اسی طرح ریگے کی جو ہے 2005 میں لسٹ دیٹ دیر آر ڈزنز آف بیریئرز وچ نیڈ to be addressed in order to implement knowledge management strategies. One way to understand the effect of these barriers is through the theory of reasoned action. اور پھر بتاتا ہے کہ theory of reason helps us understand the cognitive process of forming of intentions, and it has been successfully used in the numerous studies to understand intentions and predict behavior. یہ شیپرڈ ایٹ آل نے کہا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لٹریچر ڈسکس کرتے ہوئے, اور اس میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پھر اس میں یہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ ون آف دا اسٹڈی جو ہے جو ون اسٹڈی بائی سو اینڈ سو ٹرائی ٹو اسٹڈی دی نالج شیئرنگ آف پروجیکٹ مینیجرز اینڈ ریکمینڈ دیٹ مور شوڈ بی کنڈکٹیڈ. تو یہ آپ کے لٹریچر ریویو میں اس چیز کا ذکر ہے, اس کی فاؤنڈیشن بن جائے گی, اور اسی کی بیس پہ پھر آپ کا بیسکلی وہ جو ہم نے شروع میں آپ سے بات کر لی تھی آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہ جو آبجیکٹیو والا پورشن ہے یہ آپ کی لٹریچر ریویو کے بعد آتا ہے ویسے ٹیکنیکلی اس سینس میں کہ آلدو یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں ایک دوسرے سے. ہم نے اسٹارٹ پھر سے کی تو ہم نے کہا کہ ہمارا جو
پرابلم کیا ہے ریسرچ ایریا جو یا پرابلم ہماری کیا ہے جس کو ہم ورک کرنا چاہتے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے, گیپ کیا ہے. جنرل سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کر دیتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ کس سبجیکٹ میں بات کریں, اس کے ڈفرینٹ اگر اسپیکٹس ہیں تو ان کو ہم الیبوریٹ کر دیتے ہیں. پھر بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے سرٹن اسپیسیفک ریسرچز جو ہوئی ہوئی ہیں نالج شیئرنگ کے اوپر ان کو ہم کوٹ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور پھر جو اسٹڈی جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے گیپ, ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری اپنی ریسرچ جو ہے بیسکلی اس گیپ کو ایڈریس کر رہی ہے, اور وہ پھر ہم اپنے بیسکلی آبجیکٹیوز میں اس کو سیٹ کر دیتے ہیں. آبجیکٹیوز آلریڈی ہمارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں. تو سلائڈس کے کانٹیکس میں یہ, یا اگر آپ کے فلو کے کانٹیکس میں جو ہے یہ ریسرچ کوشچن جو ہے آپ کے آفٹر دا لٹریچر ریویو کے بعد آپ اس کو پلیس کرتے ہیں. تو بٹ جنرلی اگین دی کانسیپٹ از دس کہ آپ نے لٹریچر میں جو چیزیں فائنڈ کی ہوتی ہیں, جو گیپ فائنڈ کیا ہوتا ہے اس سے سبسٹینشیٹ کرتے ہیں, اس سے آپ بیسکلی آپ سبسٹینشیٹ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ گیپ ہے اس میں, اور ہم جو ہے ہمارا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے, اور ہم اس کے لیے ان اسپیسیفک ریسرچ کوشچنس کے تھرو اس آبجیکٹیو کو اچیو کریں گے. تو یہ جب ہمیں یہ اس کے آنسر ملیں گے تو یہ آبجیکٹیو ہمارا اچیو ہو جائے گا. اس کا آنسر ملے گا تو ہمارا یہ آبجیکٹیو مل جائے گا. جیسے کہ لاسٹ والا ہے تھرو اسٹڈنگ ڈفرینس بٹوین ڈفرینٹ ڈیموگرافک ویریبلز, یہ ہمارا آبجیکٹیو کیسے فل ہوگا بائی آنسرنگ کوشچن نمبر is there a difference between the intention to share project knowledge and the gender. تو آپ کی جو ہے ریسرچ میں اب آپ نے کہا کہ یہ these are my research questions جو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ اپنا ریسرچ کوشچن بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد what we do is جو کہ ہم پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں. تھیوریٹیکل فریم ورک میں بیسکلی ہم یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ویریبلز ہم نے کنسیڈر کیے ہیں ان کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. اور نہ صرف ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ریلیشن شپ ہے یا ریلیشن شپ کا ایک ڈائریکشن کیا ہے, یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر اس کو ہم ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام کی شیپ میں بھی ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. اس کا ہم اپنا ایک ریسرچ ماڈل بنا لیتے ہیں جو کہ ہمارا اسکیمیٹک ڈائیگرام کہتا ہے, یا پھر اس کو ہم اپنا ریسرچ ماڈل بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے دیکھ لیں پھر سے کہ ہم نے کیا کیا, کس طرح لکھتے ہیں تھیوریٹیکل فریم ورک میں. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کا جو ویریبلز ہیں آف جو انٹرسٹ ہیں ان کا ریلیشن شپ ود دی ادر ویریبلس, کیا ریلیشن شپ ہے, لاجیکلی آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے, اور جہاں پہ پاسبل ریفرنس ہوں تو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ لکھا ہوا دی ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ اسپیسیفک ایکشن will lead to formation of intentions which will lead to behavior, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بیسکلی بتا رہے ہیں کہ یہ ویریبلز ہیں, کون کون سے ویریبلز ہیں, ایٹیٹیوڈ lead to formation of intentions, اور انٹینشن جو ہیں وہ بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں knowledge sharing is one such act if you have attitude towards sharing then you would also show the intention to share, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے لاجیکلی اپنی جو آرگومنٹ لکھنا ہے کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں, اور اپنا کیونکہ یہاں پہ اپنی تھیوری اپنی فارمولیٹ کرنی ہے. یہاں پہ بیسکلی آپ کی اپنی تھیوری فارمولیٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ دس از دا تھیوری یو بلیو ان, آف کورس وچ از بینگ انسپائرڈ بائی پریویس ریسرچز یا پریویس کوئی تھیوری سے انسپائر ہو رہا ہے, لیکن آپ نے اپنی جو ہے تھیوریٹیکل فریم ورک میں اپنی تھیوری بتانی ہے, اور ان الیبوریشن اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کیوں یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے ویریبلس کے درمیان کیوں یہ ریلیشن شپ ہے, ڈائریکشن کیا ہے, اور یہ کیوں ریلیشن شپ ہے. تو اس چیز کو آپ نے تھیوریٹیکل فریم ورک میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ نیچرلی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا اپنے الفاظ میں ہے, بٹ اس کی سپورٹ آپ نے لے کے آنی ہے کہ جو یہ باتیں میں نے جتنی کی ہیں یہ نیچرلی تھیوری آف ریزنڈ ایکشن کے جو اوریجنل جس نے تھیوری فارمولیٹ کی ہے اس سے لی ہے. اور اس کے علاوہ پروجیکٹس کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات لکھ رہے ہیں تو وہ بھی اگر ہم کہیں تو اس کا آپ کا ذکر کرنا پڑے گا یہاں پہ. تو یہ بیسکلی اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں the norms influences the behavior, individuals get influenced by people around
people get influence around them, especially the people who they consider important. ٹھیک ہے, تو یہ جو نارمس کے حوالے سے جو تھا وہ ہم نے کہا کہ نارمس کا بھی امپیکٹ آتا ہے, اور اسپیشلی جو آرگنائزیشن میں جو نارمس ہیں وہ جن کو ہم جو وہ ہے وہ بیسکلی انفلوئنس کرتے ہیں, اسپیشلی وہ ان لوگوں کے نارمس, ان لوگوں کی پریکٹسز سے ہم زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں جو زیادہ ہم سمجھتے ہیں جن کو امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں. ہمارا باس ہو سکتا ہے, ہمارے بہت ہی ہم کوئی اچھا کولیگ ہو سکتا ہے جس سے ہم انسپائرڈ ہوتے ہوں, جن کی ہم بات مانتے ہوں, جن کو ہم فالو کرتے ہوں. کوئی آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے, یا کوئی آپ کا جو ہے سوسائٹی میں کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے جسے آپ اس کو انفلوئنس ہو کے آپ اپنے اس ایکشن کی طرف آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے, اس کی طرف آپ کی انٹینشن فارمولیٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ جو ہیں وہ لکھیں گے. اس کیس میں نارمس کے بارے میں ہم نے لکھ لی, اور اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ وتھ یور رائز ایٹیٹیوڈ فار شیئرنگ ونز نالج, یعنی ایک ٹائپ آف فار اسپیسیفک ٹائپ آف پروجیکٹس will lead to formation of intentions to share knowledge, and ultimately it would lead to actual sharing. تو again تھوڑا سا ہم نے اس کو اور الیبریٹ کیا کہ آپ کا جو اپنی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو نالج ہے وہ اگر آپ کی انٹینشنز ہوں گی تو آپ اپنے اس نالج کو شیئر کریں گے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہوگا کہ ہاں میں نے شیئر کرنا ہے, شیئر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, شیئر کرنا اچھی بات ہے, یہ آپ کا بلیف بنا ہوا ہے جو ایٹیٹیوڈ بناتا ہے آپ کا ٹوڈ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں, آپ کا باس, آپ کے سی او, آپ کا جو ہے ایگزیکٹو ہے, جو بھی ہے, اگر وہ اس چیز کو پریکٹس کرتا ہے, وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے, وہ اس کو ان پریکٹس لے کے آ رہا ہے, اور وہ آپ سے کہہ بھی رہا ہے کہ اس چیز کو کریں, تو آپ پھر جو ہے وہ کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جو چیز اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تھوڑی سی جو لائنیں ہیں پڑھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ وی تھیورائز دیٹ نارمس آف شیئرنگ ونز نالج on certain type of projects in an organization by important people would lead to formation of intentions to share, provided the individual also have the motivation to comply with it. اگر اس کی تھیوری کو اوریجنلی دیکھیں تو اس نے بتایا, ایک دوسری چیز اس نے بتائی تھی کہ نارمز میں یہ خالی نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ جو نے کیا پریکٹس کیا ہے, بلکہ آپ کی موٹیویشن بھی جو لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ جو ہے موٹیویٹڈ نہیں ہوتے اور وہ کمپلائی نہیں کرتے, اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ نارمز کیا ہیں, ٹھیک ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں, لیکن نارمز جو ہیں وہ دو چیزیں پہ ہیں, ایک پریکٹسز کیا ہیں اور دوسری کہ آپ کی اپنی کمپلائنس ٹورڈز نارمز کیا ہے. آپ کو جو ماحول ہے اس کو, کچھ لوگوں میں مزاج ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ماحول ہو وہ اپنے اسٹائل سے ہی زندگی گزارتے ہیں, تو ان کی موٹیویشن جو ہے وہ کمپلائنٹ نہیں ہوتی اور کمپلائنس کی طرف نہیں جاتے, وہ اپنا ہی حساب سے زندگی گزارتے, تو ان کے لیے شاید امپورٹنٹ نہ ہو. تو یہ بھی تھوڑا سا اس نے کہا کہ نارمز انفلوئنس کرتے ہیں, لیکن پرووائڈیڈ کہ آپ کی کمپلائنس کے لیے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کمپلائنس کے لیے آپ کا موٹیویشن کیا ہے. تو یہ بھی ہم نے, تو اس لیے تھیوری میں تھوڑا سا اور ہم نے اپنی ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیا. ایک چیز اور ہم کہتے ہیں کہ نارمز ہیو ڈائریکٹ امپیکٹ آن انٹینشنس اینڈ آلسو انڈائریکٹ امپیکٹ تھرو. ایک اور چیز ہم کہتے ہیں کہ نارم جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی انٹینشنس کو انفلوئنس کرتے ہیں اور یہ انڈائریکٹلی بھی انفلوئنس کرتے ہیں تھرو ایٹیٹیوڈ. جو سبجیکٹو نارمز ہیں یہ ایٹیٹیوڈ کو بھی انفلوئنس کرتے ہیں, پھر ایٹیٹیوڈ جو آگے جا کے پھر انٹینشنس کو فارمولیٹ کرتا ہے. اس لیے جو آپ کا یہ اس کے بیس پہ جو ہم نے ماڈل اب جو بنایا وہ ایسے بنایا, ہم کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈس ٹورڈ شیئرنگ پروجیکٹ نالج جو ہے وہ انفلوئنس کس کو کرتا ہے, انٹینشن ٹو شیئر پروجیکٹ نالج کے اوپر. ایک چیز یہ. دوسرا ہم نے کہا کہ سبجیکٹو نارم جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے انٹینشنس کے اوپر, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ سبجیکٹو نارم جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں کس کو, آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر بھی کرتے ہیں. اور لیکن یہ تھوڑا سا ایک دیکھیے گا امپورٹنٹ, یہ میں نے ایروز الٹے بنائے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, بیسکلی یہ ڈپکٹ کر رہا ہے کہ دیز آر دی ڈائمینشنز. ٹھیک ہے, دیز آر دی ڈائمینشنز. وجہ یہ ہے کہ اس کا ایرو جو ہے بیسکلی ہمارا جو سبجیکٹو نارم ہے وہ ایکچولی اگر ہم لوگوں نے اس کو میئر کرنا ہے تو خالی یہ نہیں ہے کہ بلیف کیا ہے, نارمیٹیو لوگوں کے پریکٹسز کیا ہیں, ہمارا نارمیٹیو بلیف کیا ہے آپ کے جو آرگنائز میں جو لوگ ہیں ان کا اباؤٹ دی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یا ڈفرینٹ جو آپ کے آرگنائزیشن میں جو
پریکٹسز ہیں اس کا کیا بلیف کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کو کمپلائی کرنے کے لیے کتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں. تو پھر ہمارے پاس یہ ویریبل جو سبجیکٹو نارم ہے یہ پھر ہمارے پاس کمپلیٹلی آئے گا. یہ ہے وہی بات ہم پیچھے لے کے چلے جائیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہے لرننگ جو ہے وہ بیسکلی اگر میئر کرنی ہے تو وہ 3 یا 4 کانسیپٹس پہ ہوتی ہے، سچ ایز ریٹینشن، انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن، سو فورتھ. اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے یہ آپ کے سبجیکٹو نارم جو ہے اگر میئر کرنا ہے تو ہم نے پہلے میئر کرنا ہے کہ نارمیٹو بلیف کو بھی میئر کرنا ہے اور موٹیویشن ٹو کمپلائی کو کرنا ہے. ان کی کمبینیشن سے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آئے گا، آپ کے پاس سبجیکٹو نارم آئے گا فار شیئرنگ پروجیکٹ نالج. اور اسی طرح آپ کے پاس ایٹیٹیوڈ، یہ ایٹیٹیوڈ کو انفلوئنس کرے گا اور یہ آگے جو ہے آپ کے انٹینشنس کو فارمولیٹ کرے گا. ایک اور انٹرسٹنگ جو چیز اس ماڈل میں ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے انٹینشنس ٹو شیئر کے اوپر، لیکن یہ کیا کرتا ہے، یہ ماڈریٹ ہوتا ہے بائی دی نیچر آف یور پوزیشن، جو ہے آپ کی نیچر پوزیشن جو ہے اس سے. اس میں کیا بات تھی، پہلے ہم نے بات نہیں کی، لیکن یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں آپ یہ ضرور کہیں آپ دیکھتے ہیں، پریویس ریسرچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شیئرنگ کرتے ہیں، ان لوگ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ ان کا شیئرنگ کی طرف اس لیے بنتا ہے کیونکہ سم ٹائمز اور یا موسٹ آف ٹائم اس لیے کیونکہ وہ جاب میں اپنے سیکیور فیل کرتے ہیں اور وہ پھر کھلے طریقے سے اپنے نالج کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ ان کی جاب جو ہے وہ پکی ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نکال دے گا یا ہمارا کوئی. اس لیے اگر آپ کی جو جاب ہے، نیچر جو آپ کی جاب ہے، وہ پوزیشن جو آپ کی جو ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہے، وہ لیٹس سے کانٹریکٹ کے اوپر نہیں ہے، وہ ایک پرماننٹ نیچر کی ہے، تو شاید جو ہے اس کی وجہ سے آپ شیئرنگ جو ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ شیئرنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ آپ سیکیور فیل کر رہے ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کا جاب جو ہے وہ ایز اے کنسلٹنٹ ہے اور ٹیمپریری ہے تو شاید آپ اپنے پورے فل فلیج اپنا جو انٹرنل نالج ہے وہ نہ کریں کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ کل کو میں اگر سب کچھ بتا دوں گا تو لوگ مجھے پھر ایز اے کنسلٹنٹ کیوں رکھیں گے. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کا اگر ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے آپ کی انٹینشنس کے اوپر، یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ماڈریٹ کرتا ہے کہ آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے. اگر ٹیمپریری ہے، ٹیمپریری آپ کا ٹاسک آپ کو ملا ہوا ہے تو پھر یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ماڈریٹ ہوگا. اور ماڈریٹ کا کانسیپٹ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ یہ 2 ویریبلس کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، لیکن یہ ریلیشن شپ کیا ہوگا، یہ سرٹن سچویشن میں یہ ریلیشن شپ نظر آئے گا اور سرٹن سچویشن میں یہ ریلیشن شپ نہیں نظر آئے گا. دس از دا تھیوری. ہم جو ماڈریٹنگ کی ہم نے تھیوری پڑھی تھی اس میں یہی چیز پڑھی تھی کہ 2 طرح کے ویریبل تھی، ہمارے ٹوٹل 4 طرح کے ویریبل سے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ ماڈریٹنگ یا میڈیٹنگ ویریبل بھی ہیں. تو اس کیس میں ہمارے پاس اگر دیکھے جائے تو اس اسٹڈی کے حساب سے ہمارا کیا سبجیکٹو نارم اور ایٹیٹیوڈ اور انٹینشنس کو تینوں کو دیکھا جائے تو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میڈیٹ کر رہا ہے، یعنی سبجیکٹو نارم جو ہے کنورٹ ہو رہا ہے انٹو کس پہ، ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے جا کے انفلوئنس کرتا ہے انٹینشنس پہ. تو یہ میڈیٹنگ کا ہمارا پاس ایک ویریبل آ گیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ماڈریٹنگ کے لیے ویریبلس ہم جو کنسیڈر کر رہے ہیں اس ماڈل کے اندر وہ ہے آپ کی پوزیشن، اور پوزیشن جو ہے وہ آپ کی ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تھیوری میں، ہم تھیوریٹیکل فریم ورک میں ہم نے اس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن میں جو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس میں آپ نے تھیوریٹیکل فریم ورک یہ ضرور ڈسکس کرنا ہے کہ اگر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ٹیمپریری ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ کا جو لنک ہے انٹینشن کے ساتھ یہ ایگزسٹ نہیں کرے گا، اور اگر پرماننٹ ہے تو یہ لنک جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا. یہی ہمارا ماڈریٹنگ کے کانٹیکس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ماڈریٹنگ میں بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز سرٹن جو ہے چیز وہ انفلوئنس کرے گی آپ کی انٹینشنس کے اوپر، اور انٹینشنس بعد میں آگے بیہیویئر کو کریں گی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ہم نے کیونکہ تھوڑا سا ماڈل کو سمپلیفائی کر لیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ انفلوئنس کرے گا آپ کے جو ہے انٹینشنس کے اوپر، اور انٹینشنز جو ہے آگے بیہیویئر کو کریں گے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کا ریلیشن شپ جو انٹینشنز کے اوپر ہے اٹس بینگ ماڈریٹڈ بائی دی پوزیشن، میننگ اگر تو آپ کی پوزیشن ٹیمپریری ہے تو پھر یہ ریلیشن شپ نظر نہیں آئے گا. اگر یہ پرماننٹ ہے، ٹیمپریری پوزیشن نہیں ہے، پرماننٹ پوزیشن ہے تو یہ ریلیشن شپ آپ کو زیادہ رہے گا. یہ دس از ہماری تھیوری ہے اور اس کو ہم ٹیسٹ کرنا ہے. تو اب ہم دیکھیں پیچھے سے پھر سے چلتے ہیں بس چند اور منٹ میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تھیوریٹیکل
میتھمیٹیکل فریم ورک بنایا, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی آگے یہ ریلیشن شپس جو ہیں جتنے بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ان کو سب کو ہم نے لاجکلی ایکسپلین کرنا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو لاجکلی بتایا, اور اس کو پھر آپ نے پچھلے لٹریچر سے سپورٹ بھی کرنا ہے, خالی اپنے الفاظ میں نہیں کہنا, لٹریچر سپورٹ کرنا. اور لٹریچر آلریڈی آپ نے جو ہے لٹریچر ریویو میں آپ نے لٹریچر ریویو کیا ہوا ہے, لیکن ان کو دوبارہ آپ نے یہاں پہ اپنے جب اپنے الفاظ میں اس ماڈل کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ نے سپورٹ کرنا ہے کہ ہاں اس آتھر نے یہ بات کہی تھی, اس آتھر نے یہ چیز کہا, اس آتھر کی جو ہے ایک پوائنٹ آف ویو تھا اور جس کو آپ یہاں پہ انڈورس کر رہے ہیں اور اپنے ماڈل میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بیس کے بعد آپ ایکچولی اس کا اسکیمیٹک ڈایاگرام بناتے ہیں. اسکیمیٹک ڈایاگرام کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ہم ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. اب ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس میں گین ڈائریکشنل نان ڈائریکشنل بھی ہوتی ہیں, نل ہائپوتھیسس الٹرنیٹ. یہاں پہ ہم نے صرف ایکچوئل ہائپوتھیسس شو کی ہے, نل ہائپوتھیسس شو نہیں کی ہے. اور اس میں ہم نے کچھ اس طرح کے ہائپوتھیسس بنائے ہیں جو کہ بیسکلی سمپل ریلیشنل ہائپوتھیسس بنائے ہیں. اور اس میں اور طرح کے جو ہم نے ہائپوتھیسس کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ ریلیشن ہوتے ہیں, کچھ جو ہے ڈفرینس بٹوین سرٹن گروپس ہوتے ہیں اس کی طرح کے ہیں, تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ بھی بنائیں. اور اس میں کچھ ایسے ہائپوتھیسس بھی ہیں جو کہ آپ کے ماڈریٹنگ یا میڈیٹنگ کو بھی انفلوئنس کر رہے ہیں, یعنی اس کو ایگزامپلیفائی کر رہے ہیں. تو پہلا سمپل ہائپوتھیسس دیکھیں, دی ہائر دی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پروجیکٹ نالج شیئرنگ ہائر ول بی دی انٹینشنز. تو یہ ہمارا کیا بنا, ہائر ہے یہاں پہ لفظ, یہاں پہ بھی ہائر ہے اور یہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ جتنا ایٹیٹیوڈ زیادہ ہائی ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کی انٹینشنز جو ہیں فارمولیٹ ہوں گی فار شیئرنگ دا نالج. تو یہ ایک ڈائریکشنل ہائپوتھیسس بن گیا. اسی طرح دی ہائر دی سبجیکٹیو نارمز آف دا پروجیکٹ نالج شیئرنگ انٹینشن اینڈ دی ہائر دی انٹینشنز. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا پازیٹیو ڈائریکشنل ہے. پھر سر دی ہائر دی سبجیکٹیو نارم دی ہائر دی ایٹیٹیوڈ ٹو شیئرنگ پروجیکٹ کی بات ہو گئی. اور یہ تیسرا دیکھیے, دی ایٹیٹیوڈ میڈیٹس دی ریلیشن شپ بٹوین سبجیکٹیو نارمز اینڈ انٹینشنز. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل کس کی ہے, آپ کے ایک میڈیٹنگ ویریبل ہے. ہم آج اس کو یہ جو ہائپوتھیسس ہے اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم ایکچولی پریکٹس بھی کر کے دیکھیں گے کہ کیسے نیکسٹ تو پاسبل جو نیکسٹ سیشنز آئیں گے اس میں ہم لوگ میڈیٹنگ جو ہے ان کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہاں پہ ایک ہم نے ہائپوتھیسس بنایا ہے جو میڈیٹنگ کو کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہم جو دوسری چیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور یہ ہم نے ہائپوتھیسس بنایا, دی ویمن ہیو ہائر لیول آف شیئرنگ دیئر نالج اباؤٹ پروجیکٹس دین مین. اب یہ کون سا ہے, یہ گروپ ڈفرینس والا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر آپ کو بھی ریسنٹلی آپ نے جو ہم نے گروپ ڈفرینسز کے اوپر سیشن کمپلیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس بیسکلی جو ہے ایک دو سرٹن گروپس ہیں جن کے درمیان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی انٹینشنس کا جو ہے اس میں ڈفرینس آئے گا. تو انڈیپینڈنٹ سیمپل ٹی ٹیسٹ کا جو بات کر رہے تھے یہ یہاں پہ اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں یہ ہائپوتھیسس بنا ہوا ہے. اور ایک چھٹا ہائپوتھیسس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دی مینیجرس جو ہے پرماننٹ ہیں یا ٹیمپریری پوزیشنز ہیں ایٹ دی کمپنی وڈ ماڈریٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ایٹیٹیوڈ. یہ ماڈریٹنگ کا ہے. تو ہم یہاں پہ ہم نے کہا دی پروجیکٹ مینیجرس پرماننٹ یا ٹیمپریری پوزیشن ایٹ دی کمپنی وڈ ماڈریٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ایٹیٹیوڈ اینڈ انٹینشنز. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ بات ہمارا کیا ہو گیا, ایک ماڈریٹنگ کا آ گیا ویریبل یعنی ہائپوتھیسس آ گیا, یہاں پہ گروپ ڈفرینس کا ایک آ گیا, پھر میڈیٹنگ کا آ گیا, اور یہ سمپل جو ہے ریلیشن شپ کے ہائپوتھیسس بن گئے. تو یہ ہم کوشش اگین وہی ہے جاری ہے کہ اس ماڈل کے اندر آپ کو مور لیس جو جنرل طرح کی ریسرچ ہے اس کے مختلف جو سیناریوز ہیں وہ اس میں کور کیے جائیں. تو ہم نے یہ سیناریو بلڈ کیا ہے. بیسکلی یہ ہمارا ماڈل ہے. ایٹیٹیوڈ انفلوئنس کرتا ہے انٹینشنس پہ, سبجیکٹیو نان انفلوئنس کرتے ہیں انٹینشنس کے اوپر, اور جو آپ کی جو پوزیشن ہے جو پوزیشن جو ہے وہ ماڈریٹ کرتی ہے, اور سبجیکٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ میڈیٹ کرتا ہے بٹوین سبجیکٹیو نارم اینڈ انٹینشنس. اوکے, تو ود دس آگے ہم جو نیکسٹ چیز ہم نے کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے سائٹ ہم جو ریسرچ میتھڈالوجی میں ہم نے کہا تھا ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ماڈل بنا لیا, یہ ہمارے ہائپوتھیسس بن گئے جو کہ ہمارے کیا ہے ان ہائپوتھیسس بیسکلی ایڈریس کس کو کریں گے, یہ مور لیس جتنے آپ کے ریسرچ کوشچن تھے ان کو ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ اس سے بعد میں جو ریسرچ کوشچن ہم نے جو بنائے تھے یہ 1 2 3 یہاں پہ ہم نے ویسے کم بنائے تھے, لیکن یہ جو ریسرچ کوشچنس ہیں یہ جتنے ہائپوتھیسس ہیں بیسکلی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں.
تو یہ سارا لنکڈ ہے اگین. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے جو ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں, اب ان کو ہم نے پروو کرنا ہے. کیسے پروو کریں گے, اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی ریسرچ جو ہے ایکچوئل جو ڈیٹا وغیرہ کلیکشن ہے وہ کہاں سے کریں گے, اور دیٹ فار تھنگ. تو اس میں ہم میتھڈس میں جب آتے ہیں سیکشن میں, تو ہم بتاتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کیا سینئر آئی ٹی پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان 150 سافٹ ویئر ہاؤسز آف اسلام آباد. یہ ابلیٹ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارا پاپولیشن تھی, اس میں سے سیمپل کیا آپ کہتے ہیں رینڈملی سلیکٹ 50 companies and approach around 150 senior managers to become the part of the study. تو یہ آپ کا سیمپل ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے وہ آپ نے کویشچنیئر کے تھرو کریں گے, اور اس کے جو کویشچنیئر کے اندر جو آپ کا جو اسکیل یوز ہو رہا ہے وہ لکوڈ اسکیل یوز ہو رہا ہے, جس میں اسٹرانگلی ڈس ایگری ٹو اسٹرانگلی ایگری کا جو ہے وہ ایک اسکیل یوز کیا جا رہا ہے. اٹ انشورز دیٹ نو مور دین 3. اور پھر آپ نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ آپ کے رسپونڈنٹ جو ہیں وہ ایک کمپنی سے 3 سے زیادہ نہ ہوں, ان دیٹ سارٹ آف اے تھنگ. اور اس کی چیزیں کو پھر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنا کویشچنیئر جو ہے یا تو آپ نے اس کو جو ہے آپ نے سیلفلی ایڈمنسٹر کیا ہے کویشچنیئر کو, یا اس کو میل کر دیا ہے, یا جو بھی آپ نے وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنے میتھڈس کے اندر کہ آپ نے ڈیٹا کیسے ان کو کویشچنیئر کیسے ان سے فل کروایا. اور جب آپ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ ڈیٹا ہے, یہ جو آپ کا ہے جو ڈیٹا جو آپ کا کلیکٹ ہو کے آئے گا, تو اس میں پھر آپ فیل آف ڈیٹا ہے یا گڈنس آف ڈیٹا ہے, اس کو آپ چیک کریں گے. اور پھر اس میں جو ہے گروپ ڈفرینسز یا جو ہے آپ رن کریں گے ٹو فائنڈ آؤٹ جو آپ کے ہائپوتھیسس اس کے لیے اس طرح انفرینشیل اسٹیٹسٹکس یوز کی جائیں گی کوریلیشن اینڈ ریگریشن انالیسس کریں. تو ان میتھڈز میں آپ بیسکلی بتاتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو میتھڈز میں آپ بیسکلی فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے جو آگے یہ جو ہائپوتھیسس پیچھے آپ نے ڈیفائن کیے تھے ان کو کیسے ان کو جو ہے سیٹسفائی کریں گے, کس میتھڈ کے تھرو آپ جا کے کریں گے. کویشچنیئر یوز کریں گے, پاپولیشن یہ ہوگی, سیمپل یہ ہوگا, اسکیلز اس میں یہ یوز ہوں گے. انالیسس کرنے کے لیے ڈسکرپٹیو انالیسس یہ کیا جائے گا, انفرینشیل انالیسس کرنے کے لیے یہ ٹولز یوز کیے جائیں گے. تو یہاں پہ میتھڈز میں آپ یہ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسٹرومنٹ جو ہوگا اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اس کا ایک انسٹرومنٹ جو ہم لوگوں نے اڈیپٹ کیا ہے اس کو دیکھیں. انسٹرومنٹ یہ کویشچنیئر کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ آلریڈی آلدو یہ آپ کے جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں اس کے اپینڈکس میں عام طور پہ لگتی ہے, لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ ایک ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں میتھڈس کے بعد نیچرلی آپ نے بیسکلی آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکٹنگ یوزنگ دا انسٹرومنٹ. اب یہ انسٹرومنٹ جو ہے اس میں اگر ہم سوال دیکھیں غور سے, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس سے آپ کو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جب ہم اس کے ڈیٹا کی طرف آئیں گے. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ٹیسٹ نالج شیئرنگ جو ہے یہ بیسکلی یہ آپ کا ایک ویریبل ہے. اس کو آپ میئر کر رہے ہیں بائی 1 2 3 4 5 ڈفرنٹ کویشچنس کے تھرو آپ میئر کر رہے ہیں. اور بیسکلی پہلا سوال ہے ٹو می شیئرنگ ٹیسٹ نالج ود مائی کو ورکرز از ہارمفل. اب یہ آپ نے سوال جب پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے نالج شیئر کرنا جو ہے وہ ہارمفل ہے. اس کے اوپر کیا آنسر دے گا, ایگری دے گا یا ڈس ایگری کرے گا, اسٹرانگلی ایگری کرے گا یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کرے گا. یہاں پہ آپ کا اسکیل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے اسکیلز ہیں, یہاں پہ وہ اسکیلز کی انفارمیشن آ جاتی ہے جس میں سے آپ اس کو ایک ٹک کر دیتے ہیں یا اس کو ٹک کر دیتے ہیں, یہاں یہ ٹک کرتے ہیں. تو جو بھی سیناریو ہے آپ کے پاس یہ انفارمیشن اس کویشچن کے اگینسٹ آپ اپنا کیا ہے رسپونڈنٹ جو ہے ایک کو ٹک کر دیتا ہے. اور پھر ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کوڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ویری ایگری اسٹرانگلی ڈس ایگری کے اوپر کلک کیا ہے تو اس کو ہم نے کوڈ کرتے ہوئے اس کو کیسے انٹر کرنا ہے, ایز اے ویلیو آف 5 یا ایز اے ویلیو آف 4 یا ایز اے ویلیو آف 2. ٹھیک ہے جی, تو ہم اب اسٹیج پہ ہیں کہ ہم نے سو فار کیا کیا ہے, ہم نے اپنا جو ہے ڈیٹا جو ہے کلیکشن کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کویشچنیئر یوز کیا جا رہا ہے. اور کویشچنیئر کے لیے ہمارے پاس جو آپ کا کویشچنیئر ہے اس میں یہ مختلف سوال ہیں اور ان کے اگینسٹ سرٹن اسکیلز ہیں جن کو نیچرلی جس پہ جب ڈیٹا آپ کا کلیکٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر ایٹ دا لیٹسٹ اسٹیج کیا کریں گے, اس کو آپ انالیسس کا کریں گے. ٹھیک ہے جی, تو سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور اوکے, سوالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے یہ ایک سوال دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے ٹو می شیئرنگ ٹیسٹ نالج ود مائی کو ورکرز از ہارمفل.
تو اس میں وہ اگری کرے گا یا ڈس ایگری کرے گا. آن دی ادر ہینڈ ٹو می شیئرنگ وتھ ٹیسٹ نالج میں کو ورکرز از گڈ. اب وہی میں آپ کو جو پہلے بھی بات کئی دفعہ آپ کو ریپیٹ کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار جب آپ ایک کانسیپٹ لیٹس سے ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنے جب جا رہے ہیں تو اس کو ہم میئر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کبھی کبھار مختلف کوشچنز یعنی مختلف آئٹمس کے تھرو ہم میئر کرتے ہیں. وہی والی بات تھی کہ اگر آپ کے پاس جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پرٹیکولر جب ایسا کانسیپٹ جو ایبسٹریکٹ ہو اس کو ہم ڈائریکٹلی میئر کرنے کی کوشش کریں تو مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو اس کو سب ڈائمینشن میں بریک کرتے ہیں اور سب ڈائمینشنس کے آگے پھر اس کے ایلیمنٹس بنائے جاتے ہیں. ایلیمنٹس جو بیسکلی جو ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں انٹو دی آئٹمس آف دی کوشچنیئر. تو اس میں بھی یہ کوشچنیئر کے اندر یہ آئٹم 1 ہے, یہ 2 ہے, یا کوشچن نمبر 1 ہے, یا 3 ہے. تو یہ دیز آر بیسکلی یہ سارے کے ساتھ 1 سے لے کے یہ 5 تک جتنے ہیں یہ سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں کس سے, ایٹیٹیوڈ سے لیتے ہوئے. لیکن پہلا سوال جو ہے وہ آپ نے اسی چیز سے پوچھ رہے ہیں, ٹو می شیئرنگ ٹیسٹ نالج ود مائی کو ورکرز از ہارمفل. جب یہ آپ کہتے ہیں ہارمفل ہے تو اسی طرح کا ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں, ٹو می شیئرنگ ٹیسٹ نالج ود مائی کو ورکرز از گڈ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں آپ 1 سے آپ ایگری کرتے ہیں, یہاں پہ ایگری کرتے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں یہاں پہ تو از ہارمفل, تو یہاں پہ پھر آپ کو اپوزٹ دینا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اٹس ہارمفل, یو ایگری ود دیٹ, تو پھر آپ یہاں پہ آپ کو ڈس ایگری کرنا ہے. اس کو بھی آپ کو یہاں پہ آپ کہتے ہیں ٹو می ٹیسٹ نالج شیئرنگ جو ہے وہ ود مائی کو ورکرز از جو ہے لیٹس سے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ گڈ, بیکاز آپ نے وہاں پہ ایگری کیا ہے, یہاں پہ آپ نے ڈس ایگری کرنا پڑے گا, ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جب ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ ہارمفل ہے, دوسری جگہ کہتے ہیں آپ اس کا یہ گڈ ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان دونوں کے سوال کا مقصد تو ایک ہی ہے لیکن ان کے رسپانس جو ہے اپیرنٹلی ڈفرینٹ آئیں گے. ریورس ان کو کہتے ہیں, ہم ریورس کوشچن ہے. اچھا, ایک چیز اس میں جو کریکشن کرنے کی رہ گئی ہے اس کوشچن کے اندر, کیونکہ ہم نے اڈیپٹ کیا ہے اس میں, جب ہم اڈیپٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جہاں پہ ورڈ ٹیسٹ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے ٹو شیئرنگ مائی پروجیکٹ نالج. ٹھیک ہے. تو ہم تاکہ ہماری کوشچنر جو ہے وہ اسپیسیفک ٹو ہمارے اسٹڈی کا ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں جہاں پہ آپ کے پاس ورڈ ٹیسٹ آیا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے فائنڈ کر کے تو یہ ہمارا بیسکلی اب جو انسٹرومنٹ ہے یہ مزید اسپیسیفک ہو گیا ہے ہمارے اس کے حوالے سے کہ جہاں جہاں پہ ٹیسٹ کا ورڈ تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا تاکہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک ٹو ہماری اسٹڈی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب کوشچنر اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ سوال پازیٹیولی ورڈڈ ہیں, کچھ نیگیٹو ورڈڈ ہیں. احتیاط یہ کرنی کہ آپ نے جب اس کو کوڈ کیا ہے اس کا دھاربت اس کی اگر آپ نے ویلیو 5 دی ہے تو یہاں پہ اس کی ویلیو 1 آنی چاہیے اپروکسیمیٹلی, اس اپروکسیمیٹلی میں اپوزٹ میں آنا چاہیے. یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں ٹو می شیئرنگ پروجیکٹ نالج ود مائی کو ورک از پلیزنٹ, تو یہاں پہ بھی آپ کے اگر آپ اس کو 1 دے رہے ہیں تو اس کا بھی یہاں پہ 1 ہی آنا چاہیے, کیونکہ گڈ اور پلیزنٹ جو ہے ایک ہی چیز ہے. اس طرح ورتھ لیس جو ہے یہ کیا ہے, یہ اپوزٹ, یہاں پہ آپ کا کیا آنا چاہیے, 5 آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ورتھ لیس اگین اس کا اپوزٹ ہے, اپوزٹ ٹو پلیزنٹ, اپوزٹ ٹو گڈ ہے. کیونکہ یہاں پہ جو آپ نے اسکیل لگایا ہے یہاں پہ ایگری ٹو ڈس ایگری ہے. تو اگر اس سے یہاں پہ آپ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یو ڈس ایگری ود دس, یہاں آپ کہتے ہیں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, ہارمفل آپ کہتے ہیں ہارمفل نہیں ہے, آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں, تو اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ایگری کرنا پڑے گا. اب جب ایگری کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس جو کوڈ کیا ہوتا ہے, ڈس ایگری کو آپ نے کوڈ کیا ہے 5 اور ایگری کو آپ نے کوڈ کیا ہے 1. تو جو ہم نے کوڈنگ کے حوالے سے بات کی تھی, تو اس سینس میں یہاں پہ ڈس ایگری ایگری کو جو ہے ہم بیسکلی
اس کانٹیکس میں ہم لوگوں نے پھر کوڈ کرنا ہے, اور کوڈ کرنے کے بعد یہ جو ہے جو کوڈڈ ڈیٹا ہے, یہ کوڈڈ ہے, یہ کوڈ جو ہے یہ بیسکلی پھر آپ کے انٹر ہوں گے انٹو یور SPSS ڈیٹا شیٹس. ٹھیک ہے جی. تو یہ انسٹرومنٹ ہے. یہ اسی طرح ہم نے ٹورڈز ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہم نے ہے, پھر ہم نے سبجیکٹو نارم کی بات کی, اور پھر یہاں پہ ہم نے انٹینشنس کی بات کی. ہم نے انٹینشن سے ہم نے سوال کی. اس میں کیسے سوال ہیں, اف گیون اپرچونیٹی آئی وڈ شیئر project knowledge with my co-workers, یا if given the opportunity I would share expertise from my education or training with my co-workers. ٹھیک ہے. یا if the given the opportunity I would share the tricks of the trade with my co-workers about my projects. ٹھیک ہے, اس طرح کا سوال بن جائے گا. To if the given the opportunity I would share my know why knowledge of my projects from my work with my co-workers. تو یہ آپ کی بیسکلی انٹینشنس کو میئر کرنے کے سوال ہیں. یہ آپ کے سوال جو ہیں سبجیکٹو نارم ہے, اس پہ دیکھ لیں کہ سبجیکٹو نارم کہہ رہا ہے کہ مائی CEO head of the organization thinks that I should share my project knowledge with my co-workers. تو یعنی یہ آپ کے جو نارم ہیں, ان جو آپ کے امپورٹنٹ ادر ہیں, وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں. مائی باس تھنکس آئی شوڈ شیئر پروجیکٹ, یعنی CEO کی بات ہے, آپ کے امیجیٹ باس کی بات ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مائی کولیگ جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نالج شیئرنگ کرنا ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے بیسکلی بلیف جو آپ کا ایگزسٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اندر اباؤٹ شیئرنگ پروجیکٹس نالج. یہ 3 جو سوال ہیں, سوری یہ جو 3 ہیں, یہ بیسکلی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. پھر آگے سوال پوچھتا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ آئی ایکسیپٹ اینڈ کیری آؤٹ مائی CEO's پالیسی اینڈ انٹینشنس. میں اپنے CEO کی جو ہے پالیسی ہے, اور اس کے جو بھی وہ سوچ رہا ہے, جو اس کی انٹینشنز ہیں, اس کو میں عام طور پہ اسی کو فالو کرتا ہوں, میں اپنی مرضی نہیں کرتا. اس کے اوپر بیسکلی یہ کیا ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی موٹیویشن ٹو کمپلائی دی جو آرگنائزیشن کے جو نارمز ہیں یا جو CEOs کی جو سوچ ہے اس سے کمپلائی کرنے کی آپ کی کیا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کے بارے میں اس کی کیا موٹیویشن ہے. آئی ایکسیپٹ ٹو کیری آؤٹ مائی باس ڈیسیجن ایون دو اٹ از ڈفرنٹ فرام مائن. اگین یہ آپ کا کیا میئر کر رہا ہے, یہ آپ کی موٹیویشن ٹو کمپلائی کو میئر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ کے بلیف اباؤٹ دی نارمس کو میئر کر رہے تھے. تو دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ سبجیکٹو نارم جو ہے وہ میئر کیسے تبھی ہوگا پراپرلی جب اس کی 2 سب ڈائمینشنس کو میئر کیا جائے گا. اور 2 سب ڈائمینشنس جو میئر کرے جا رہے ہیں اس میں سے پہلے 3 جو سوال ہیں یہ بیسکلی یہ 3 آئٹمس جو ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ میئر کر رہے ہیں بلیف اباؤٹ دی سبجیکٹو نارم جو ہمارا ماڈل تھا. یہاں پہ یہ نارمیٹیو بلیف کے اوپر سوال ہیں, اور موٹیویشن ٹو کمپلائی کے اوپر اگلے یہ جو سوال ہیں, یہ والے جو سوال ہیں یہ آپ کے موٹیویشن ٹو کمپلائی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جی یہ آپ کے پاس جب ایک کوشچنر بن گیا, کوشچنر بنانے کے بعد اس کو جب آپ ایڈمنسٹر کر دیا, اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا. اب ڈیٹا میں ہم نے جو فیل آف ڈیٹا میں ہم نے 2-4 چیزیں تھیں کہ جو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ڈیٹا کوئی جب آ جاتا ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کوڈ کر کے ہم انٹر کرتے ہیں, اور اس میں اگین جو اسٹیپس ہیں سچ ایز کہ جو مسنگ ڈیٹا ہوتا ہے اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, یا جو ریورس کوڈ ہونے ہوتے ہیں ان کو ہم ریورس کوڈ کر کے اس کو جو پراپر ہے طریقے سے اس میں انٹر کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے جس پہ ہم جب ڈیٹا انٹری شیٹ پہ آئیں گے تو میں آپ کو پھر ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور بلینکس کو کیوں امپورٹنٹ ہے. باقی جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن پہ کریں گے جس میں ہم یہ جو ایکسرسائز ہم لے کے چلے ہیں اس کو ہم آگے کمپلیٹ کریں گے. سچ ایز کے آگے جو اسٹیپس ہیں اس میں ہم ڈیٹا انٹری کریں گے, اس کے اوپر ہم بیسک ڈسکرپٹیو یا بیسک گڈنس آف ڈیٹا جو فیل آف ڈیٹا کی انفارمیشن ہے وہ لے کے آئیں گے. ہم جو ہے آپ کی جو گڈنس آف ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کیا کس قسم کا انالیسس کر سکتے ہیں, اور پھر ہم انفرینشیل اسٹیٹسٹکس بھی نکال کے دیکھیں گے اس پرٹیکولر جو سنیریو میں اس میں وہ کیا آ رہے ہیں. تو ہم پھر سے ایک نیم ریکیپ کرتے ہیں. ہم لوگ نے آج جو بات کی سب سے پہلے وہ ہم نے کیا کہا, ہم نے بیسکلی کہا کہ ریسرچ جو پرابلم ہے اس کی وہ ہم نے سب سے پہلے اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس امپورٹنس کو بھی سگنیفیکنس کو اس کی امپورٹنس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں.
گیپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو بیسکلی لٹریچر سے ہی ہمیں ڈرا کرنا ہوتا ہے کہ کیا ایگزسٹ ہوتا ہے کیا ایگزسٹ نہیں کرتا. اور پھر جو ہے آپ جب یہ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس جو آرٹیکل جو لکھا ہوتا ہے اس میں آپ اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ ٹاپکس اس کے اندر یہ سب ٹاپکس ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں اور ان ڈفرینٹ ویریبلس کے اوپر ہم بات کریں. تو یہ انٹروڈکشن میں وہ ہوتا ہے. اور پھر آپ کے پاس لٹریچر ریویو میں پھر ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ جو پریویس ریسرچز ہوئی ہیں نالج شیئرنگ کے اوپر وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کس طرح کی ریسرچز ہوئی, ان کے کیا فائنڈنگس تھیں, اور پھر ان میں سے جو آپ کہتے ہیں کہ جو گیپ تھا وہ کیا تھا وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے گیپ کے بیس کے اوپر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوس کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ کے ریسرچ کے جو آبجیکٹیوس کیا ہیں انہیں سے پھر آپ اپنے ریسرچ کوشچنس کو جو ہے ڈرا کرتے ہیں فرام دی آبجیکٹیوس, کیونکہ آپ نے ایک ایز ان لائن لے کے آنے ہوتے ہیں اپنے ریسرچ کوشچن جو ان آبجیکٹیوس کو اچیو کرتے ہوں. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں جس میں آپ اپنی تھیورائز کرتے ہیں کہ آپ کا جو ماڈل ہے ریسرچ ماڈل اس میں کون کون سے ویریبلس ان کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے اور وہ لاجیکلی آپ نے ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں اور کیوں, اور ان کی پھر ریفرنسز کے ساتھ کہ یہ آپ نے جو ریلیشن شپ اس کو پازیٹیو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے لٹریچر میں یہ پڑھا ہے اس کے بارے میں. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے لکھنی پڑتی ہیں. اور پھر اپنا اسکیمیٹک ڈائیگرام میں اپنے اس ماڈل کو جو آپ نے تھیوری ہوتی ہے اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے آپ اس کے ہائپوتھیسز جنریٹ کرتے ہیں. ہائپوتھیسز جنریٹ کرنے کے بعد پھر آپ بیسکلی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اس ہائپوتھیسز کو پروو کرنے کے لیے اس کو فائنلائز کرنے کے لیے آپ نے کون سا میتھڈز یوز کریں گے ٹو ڈو دیٹ. اور یہ میتھڈس کو پھر آپ اس کے جو ریسرچ ڈیزائن کا جو اسپیکٹ ہے اس میں آپ نے ایکچوئل جو ڈیزائن اپنا ریسرچ کے لیے جو فارمولیٹ کیا ہے وہ کیا ہے, اس میں کس قسم کے انالیسز ہوں گے, سیمپل کیا ہوگا, پاپولیشن کیا ہوگی, ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہوگا, سو فورتھ. یہ چیزیں آپ اس میں ڈیفائن کرتے ہیں. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے جب آپ ڈیٹا کلیکشن کرنے جاتے ہیں تو اس کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو آپ فائنلائز کرتے ہیں اور وہ آپ کا اگین ریسرچ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا سورس بنتا ہے. اور جب اگین اس سورس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے عام طور پہ جو ایسے سبجیکٹیو فیلنگز ہوتی ہیں اس پہ صرف سمپل ایک کوشچن نہیں پوچھا جا سکتا کہ کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز نالج شیئرنگ آف یور پروجیکٹس. یہ سمپل ایک کوشچن جو ہے یہ اٹس ناٹ گڈ انف, اٹس ویری جو سپرفیشل لیول کا ہے. آپ ایکچولی اسی ایشو کے اوپر 5-6 سوال پوچھتے ہیں تب جا کے اس کے اوپر اس کے صحیح اس کے جو ہے ایسنس اس کو کیپچر کر سکیں گے. اور اس میں پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو ورڈڈ کوئی نیگیٹو ورڈڈ کو کمبائن کر کے کریں تاکہ انڈیویجول کی جو ہے جو سوچ ہے وہ فوکسڈ اور اس کی اگر اٹینٹیو جو ہے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رسپونڈنٹ نے جو ڈیٹا ہے وہ صحیح نہیں فل کیا. جیسے کہ اگر ہارمفل کو کہیں اس نے ٹک کیا ہے جہاں پہ ایگری کر رہا ہے ہارمفل سے اور گڈ کے اوپر بھی ایگری کر رہا ہے تو پھر تو میچ نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ رسپونڈنٹ نے ڈیٹا صحیح طرح سے جو ہے وہ آپ کا فل نہیں کر کے دیا, کوشچنر صحیح طرح فل نہیں کر کے دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے کوشچنر کے حوالے سے ہیں. کوشچنر میں ہم نے اور بھی چیزیں بھی پڑھی تھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگین اس میں آپ کے پاس جو ہے اس کی لینگویج امپورٹنٹ ہے اور اس کے ہم نے اس سے یہ کہا کہ عام طور پہ اس کا ایک فلو ہوتا ہے جنرلی ہم جو ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے ڈیموگرافک ڈیٹا ہوتا ہے کچھ پریفر کرتے ہیں پہلے میں کچھ کرتے ہیں بعد میں. اس میں اسپیسیفکلی ہم نے جو ڈیموگرافک ڈیٹا پوچھا ہے وہ ٹورڈز دی اینڈ پوچھا ہے کہ لیٹس سے یہ ڈیموگرافک ڈیٹا ہے سچ ایز کہ آپ کی جینڈر کیا ہے, ایج کیا ہے, ایجوکیشن لیول کیا ہے, کس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں, آپ کی کیا ٹاسک ہے, ای میل اگر وہ دینا چاہیں تو اگین اس میں آپشنل جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے. اس طرح ہاؤ لانگ یو بین ورکنگ ود دی آرگنائزیشن یہ آپ نے ڈیموگرافک لیا ہے. اور یور پوزیشن ان دا کمپنی از پرماننٹ اور کنٹریکچوئل, پرماننٹ ہے کنٹریکچوئل, اس طرح کی انفارمیشن جو ہے آپ ڈیموگرافک میں لے لیتے ہیں. تو یہاں تک ہمارا جو ہے اسٹیج آ گئی جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے کوشچنر ڈیزائن کر لیا اور اب ہم چاہتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. اور ڈیٹا جو کلیکٹ کرتے ہیں تو فیلڈ میں جا کے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں ایک مختلف طرح سے آبزرویشن کے تھرو, کوشچنر کے تھرو یا اور ڈفرنٹ میتھڈز ان کے تھرو آپ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کا ہے. اگر سیکنڈری بیس ڈیٹا ہے تو وہ آپ کے پاس نیچرلی آپ کے کہیں نہ کسی فائلز کے پریویس رپورٹس کے اندر سے نکال کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آج ہم اس کو سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ جب کریں گے تو اسی جو سیمولیٹڈ ہماری ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں گے. ود دس آئی کنکلوڈ. السلام علیکم.